अस्सलाम वालेकुम। बयानुल कुरान रमज़ान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद खान। यह हमारी रमज़ान खुसूसी नशियात का बयानुल कुरान के हवाले से तीसरा प्रोग्राम है। हमारा आज का मौजू है जिहाद फी सबीलिल्लाह। कुरान में जिहाद का पहला हुक्म सन 2 हिजरी में नाज़िल हुआ। देखिए, सन 2 हिजरी 2 बुनियादी अहकामात रोज़े फ़र्ज किए गए और इसी माह मुबारक में जिहाद के बारे में बुनियादी अहकामात आए। सन 2 हिजरी ही में यानी बुनियादी अहकामात आते हैं, उसके चंद महीने बाद पहला जिहाद फी सबीलिल्लाह मारका बद्र, ग़ज़वा बद्र बर्पा होता है। आज हम जिस हवाले से बात करना चाहते हैं वो ये कि कुरान में जिहाद को किस तरह बयान किया गया है। जिहाद को कुरान में क़िताल भी कहा गया है। तो ये जिहाद क्या है, क़िताल क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके अहकामात क्या हैं, इसके नताइज क्या इस्लामी माशरे पर और बल्कि इंसानी माशरे पर पड़ने वाले हैं। हम सूरह बकरा जो कुरान की दूसरी सूरह है उसकी 4 आयत हमारे पेश नज़र हैं, हम उन पर बात करते हैं। आयत नंबर 190 था 193। सूरह बकरा कुरान की दूसरी और सबसे बड़ी सूरत है, 40 रुकूआत पर मुश्तमिल है। बड़े बुनियादी अहकामात हैं इसमें। रोज़े की फर्जियत भी इसमें है, जिहाद की फर्जियत भी इसमें है, क़िसास के हवाले से भी इसके अंदर अहकामात हैं, विरासत के हवाले से भी इसके अंदर अहकामात हैं। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुअतदीन। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती न करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये पहली आयत है, आयत नंबर 190। अच्छा, ये झगड़ा क्या है कि जिसके नतीजे में जिहाद और क़िताल के अहकामात आ रहे हैं। झगड़ा ज़रा ध्यान में रखिए, तफसील से बात करने का तो मौका नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के लोगों को अल्लाह के अहकामात की तरफ बुलाना चाहा और अल्लाह ने हुक्म दिया था, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर। ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो जा और लोगों को अल्लाह से डरा, अल्लाह की किबरियाई का बयान कर। और वो जो नापाकी मुसल्लत है, नजासत मुसल्लत है, यहां मुराद बदनी नजासत नहीं है, वो जो अखलाकी नजासत है, वो जो किरदार की नजासत है, उसको उनसे दूर कर। आप जानते हैं कि इसके बाद ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को मुखातिब किया फरहान की चोटी से, तो अहले मक्का ने जो आपको सादिक कहते थे, जो आपको अमीन कहते थे, आपकी दावत को कबूल करने के बजाय आपके साथ एक मुआनदाना रवैया अख्तियार किया, दुश्मन बन गए। यानी यूं सिर्फ नहीं है कि मुखालिफ, जान लेने के दरपे हो गए। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक से ज्यादा मौके पर उन्होंने जिस्मानी तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया, रवैया अख्तियार किया। अहले ईमान के साथ उनका रवैया ये था कि कहीं वो हज़रत बिलाल हबशी के साथ मज़ालिम कर रहे हैं, कहीं आले यासिर के साथ मज़ालिम कर रहे हैं। उनकी कोशिश थी कि इस सारे के नतीजे में ये दावत ठिठक कर रह जाए, ठिठर कर रह जाए, खौफज़दा हो जाए लोग और अपनी दावत से बात आ जाए, जो नहीं हुआ। शाब अबी तालिब का मामला भी पेश आ गया, माशरी और माशरती बायकाट। लेकिन अहले ईमान जब इसके बावजूद अपने रास्ते पर गामिदन रहे और डटे रहे और जमे रहे, तो फिर उनकी तरफ से वो हरबे इस्तेमाल होना शुरू हुए कुफार मक्का की तरफ से, कि जिनका तोड़ उस वक्त तो नहीं था जब तक कि
مکہ میں آپ ایک عددی اقلیت کے طور پر موجود تھے. رب کائنات نے راستہ نکالا، بیعت عقبہ ثانی ہوئی، 75 افراد یثرب سے بیک وقت آئے اور اسلام قبول کیا اور انہیں دعوت دی، ہجرت کی دعوت دی. ہجرت ہو گئی. یہ پورا تفصیلی موضوع ہے. اب ہجرت ہو جانے کے بعد میں اسلام کو ایک الگ پوزیشن، ایک الگ اسٹیٹس مل گیا. وہ اسٹیٹس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حاکم اعلیٰ بن گئے. وہاں کے لوگ آپ کے مطیع فرما بردار بن گئے. یعنی وہاں پر آپ صرف مذہبی رہنما نہیں تھے، آپ ان کے معاشرتی رہنما تھے، آپ ان کے معاشی رہنما تھے، آپ ان کے سماجی رہنما تھے. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اہل مدینہ نے آپ کی اطاعت قبول کی، اور ایک اس کے نتیجے میں میثاق مدینہ ہوا. یہود کے ساتھ معاملات ہوئے، معاہدات ہوئے، اوس اور خزرج کے جو مسائل تھے وہ حل کیے گئے، اور پھر اوس اور خزرج مل کر کے جو انصار کہلائے، مہاجرین کے ساتھ ان کی مواقعات قائم ہوئی، اور اس طرح سے اسلام کو ایک بیس کیمپ مل گیا. اب تک ایسا تھا کہ عرب کے طول و عرض میں کہیں 2-4 لوگ، کہیں 10-20 لوگ، کہیں 5-7 لوگ قبائل کے اندر، لیکن ان کی کوئی سے نہیں تھی، ان کی آواز میں کوئی وزن نہیں تھا. لیکن اب مدینہ میں لوگ مجتمع ہونا شروع ہوئے. مکہ سے بھی لوگوں نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی، اور اب مدینہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا. ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد میں اہل مکہ آرام سے بیٹھ گئے. اہل مکہ نے آفینس کیا، مسلسل آفینس کیا. ان قبائل کے ساتھ جھگڑے شروع کیے کہ جن کے ساتھ آپ نے معاہدات کر رکھے. مدینہ کے قرب و جوار میں بسنے والے مختلف قبائل کے ساتھ تنازعات انہوں نے کھڑے کیے، اور ایک موقع پر تو انہوں نے لوٹ مار کی اور مال مویشی وہاں سے اٹھا کر کے لے گئے. اسلام اب خاموش فیز سے گزر چکا تھا. اب اگر یہاں پر بھی وہی رویہ اختیار کیا جاتا کہ جس کا جی چاہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بلال حبشی پہ تشدد کر لے، آل یاسر پہ تشدد کر لے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کر لے، اور اس کو جواب نہ ملے، تو یقیناً کفر کی طاقتیں مضبوط ہو جانی تھی، اسلام کی ہوا اکھڑ جانی تھی. لہذا رب کائنات نے بالکل واضح طور پر احکامات دیے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی ابھی بھی دیکھیے اس کے اندر یہ جملہ ہے نا، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی آفینس ابھی بھی اہل ایمان نہیں کر رہے، بلکہ اگر اہل کفر آفینس کریں گے تو ڈیفینسو آفینس کیا جائے گا، مزاحمت کی جائے گی، ان کی کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا. اور اس دیکھیے کیسا خوبصورت قانون ہے، مگر زیادتی نہ کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جو معاشرے میں اصلاح چاہتے ہو، نظام زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہو، وہ دنیا دار لوگوں کی طرح سے ذاتی معاملات میں الجھ جاؤ. اس بنیاد کے ساتھ یہ جہاد کے بارے میں پہلے احکامات تھے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 190 پر بات کر رہا ہوں. یعنی تمہاری جو لڑائی ہے مادی اغراض کے لیے نہ ہو. ایک بات، جو مزاحم نہ ہو اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. یعنی اگر کسی قبیلے نے کہ چند لوگوں نے آ کے زیادتی کی ہے تو تمہارا معاملہ ان چند لوگوں کے ساتھ ہی ہے. عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. دیکھیں دنیا میں کہیں اس سے پہلے ایسا کوئی تصور نہیں تھا. یہ آج ہم بات کرتے ہیں جنیوا کنونشن کی اور جنگی قیدیوں کے حقوق کی اور دوران میدان جنگ کے حقوق کی، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ابھی آپ حال میں دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں غزہ اسٹرپ پر، اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، مریضوں کو یعنی اس حالت میں کہ وہ
اسپتالوں کے بستروں پر پڑے ہیں، ان کے اوپر بم اٹیکس ہو رہے ہیں، عورتوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب کائنات نے اپنا حکم نامہ دیا۔ مزاحمت اپنی جگہ ہے، لیکن جو تمہارے ساتھ معاملات میں شریک نہیں ہے، ایک طرف ہے، اسے تم بھی نظر انداز کر دو۔ عرب کا ایک دستور تھا، میدان جنگ میں مخالف مارے جانے والے لوگوں کی لاشوں کا مسئلہ کرتے تھے، شکل بگاڑ دیتے تھے، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، پیٹ چاک کر دیا۔ جنگ احد میں وحشی جو کہ غلام تھا ہند کا، ابو سفیان کی بیگم کا، بیوی کا، جو بعد میں ایمان لے آئی، ابو سفیان خود بھی ایمان لے آئے، اس نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا۔ اس سے بہت پہلے قرآن احکامات دے چکا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو، کھیت نہیں اجاڑے جائیں گے، جنگ ہوگی، جنگ انسانوں سے ہے، پانی کے ذخائر کو ناقابل استعمال نہ بناؤ۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ سن 2 ہجری ہے جہاں احکامات جو جاری کیے جا رہے ہیں، اور ان کی جو تشریحات کی جا رہی ہیں، اور جو عملی طور پر میدان میں عمل پذیر ہو رہی ہیں۔ جتنی قوت جہاں ناگزیر ہو، اور جتنی قوت ناگزیر ہو، جہاں ناگزیر ہو قوت وہیں استعمال کی جائے گی۔ وَلَا تَعْتَدُوا، جو کہا گیا نا کہ زیادتی نہ کرو۔ زیادتی 2 طرح سے ہوتی ہے، قوت کی ضرورت نہیں ہے، قوت استعمال کر دی، بے تحاشا بمباریاں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کارپیٹ بامبنگ افغانستان میں، عراق میں، شام میں، غزہ میں، یہ تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، آیت نمبر 191 کا پہلا حصہ۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یعنی اب تمہیں اپنی قوت کے اظہار کا نہ صرف موقع دیا جا رہا ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے۔ دیکھیے، بیچ میں بھی یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور اسلام میں قتل عامد کے احکامات آ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں یا تو قصاص بھگتنا پڑے گا یا دیت دینی پڑے گی۔ تو ایک طرف یہ پوری تربیت ہے کہ قتل عامد قابل سزا جرم ہے، لیکن اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ والا قتل عمد نہیں ہے، کسی ذاتی مسئلے پر نہیں ہے، کسی دنیاوی مسئلے پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کے قیام اور استحکام کے لیے لازم ہے کہ اگر کوئی تمہارے دین کی بنیادوں کو بھی خبن سے اکھاڑ پھینکنا چاہے تو تم بھی بلا لحاظ اور بلا مروت ان کے ساتھ وہ معاملہ کرو کہ جو میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ قتل بہت برا ہے، لیکن فتنہ قتل سے بھی برا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی گروہ کا قوت کے بل بوتے پر اپنی فکر دوسرے پر مسلط کر دینا، یا کسی کو کوئی دوسرا نقطہ نظر قبول کرنے سے روکنا جبرن، آن گن پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو، تلوار کی نوک پر، بندوق کی نوک پر، اسے قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو اسلام اپنے دین کے تحفظ کے لیے یا وسعت کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے، تو اگر کفر بھی ایسا ہی کرتا ہے تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، فرق ہے۔
دوبارہ اس بات کو ذرا سوچ لیجئے، ایک معاشرہ ہے، وہاں پر ایک فکر موجود ہے، بت پرستی کی فکر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے اس بت پرستی کو، اس کے برائیاں، اس کی خامیاں، اس کی کمیاں، یہ بت تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو خود محتاج ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ حرکت کر سکتے ہیں اپنی جگہ سے۔ جن کا حال یہ ہے، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑ دیا، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ بڑے بت سے پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتا نہیں ہے۔ کہا اس نے کیوں نہیں بچایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کہا کہ جو اپنے بچاؤ کے لیے حرکت نہیں کر سکتا، جو دیکھتا نہیں ہے، جو بولتا نہیں ہے، جو چھوٹے خداؤں کو تمہارے بقول بچا نہیں سکتا، تم اس سے کیا امیدیں وابستہ رکھتے ہو؟ یہ فکری دلائل ہیں، اس کا جواب فکری دلائل سے آنا چاہیے، اگر آئے گا تو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر طاقت کے بلبوتے پر کسی معاشرے میں یہ کہا جائے کہ تم یہاں اسلام کی بات نہیں کر سکتے، تم یہاں بت کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تم یہاں سود کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تم یہاں بے حیائی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تم یہاں عصمت فروشی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تو یقیناً یہ دلیل نہیں ہے۔ خود قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، یعنی میں مسلمان کے طور پر، میں اگر کسی کو گن پوائنٹ پر اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں تو یہ میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہا۔ مجھے پریچ کرنا چاہیے، مجھے سمجھانا چاہیے، مجھے اپنے کردار کے ساتھ ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ یہ آیت 191 کا بقیہ ہے۔ مسجد حرام کے قریب جنگ نہ کرو۔ مسجد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مقدس چلی آ رہی ہے، جہاں پر جو مارنا حرام ہے، جہاں پر حشرات الارض کو مارنا حرام ہے، کہ جہاں پر میں نے جو مارنا کہا کہ اگر تمہارے اپنے بالوں کے اندر ایک ایسا کیڑا پڑ گیا ہے کہ جو تمہیں تکلیف بھی دیتا ہے، لیکن مسجد حرام کے اندر نہیں، وہاں آپ نے اس کو بھی برداشت کر لینا ہے۔ کن شرائط کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خبردار، یہ تقدس جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قائم ہے، تم نے اس تقدس کو پامال نہیں کرنا ہے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ تمہارا مخالف گروہ خود ہی مسجد حرام کا تقدس پامال کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اب پھر تم کیا کرو گے؟ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر تم مسجد حرام کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرح سے ان کے ہاتھوں ذبح ہو جاؤ۔ اگر وہ تلوار نکالتے ہیں، تمہارا حق ہے کہ تم بھی تلوار نکالو، لیکن پہل تم نے نہیں کرنی ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف ہو کر انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی جزا ہے، کذالک جزاء الکافرین۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، ابھی تو سن 2 ہجری ہے جہاں یہ آیات نازل ہو رہی ہے، ابھی تو جنگ بدر بھی نہیں ہوئی، ابھی تو مسلمانوں کی قوت کہیں مکہ میں موجود نہیں ہے کہ جس سے کوئی مقاتلے کا کوئی معاملہ درپیش آنا ہو، لیکن اسی کو پیش گوئی کہتے ہیں قرآنی۔ یہاں جو احکامات دیے جا رہے ہیں، ان احکامات کے اندر یہ خبر پوشیدہ ہے کہ اگر ایسا وقت آئے گا، حالانکہ ابھی قرین قیاس نہیں ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا۔
مسجد حرام حکم دیا گیا، مسجد حرام کے پردے پکڑ کر کے اگر یہ لوگ اس کے پیچھے چھپ جائیں تب بھی ان کو پکڑو اور انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ باز آ جائیں، کس چیز سے باز آ جائیں؟ جھگڑے سے باز آ جائیں، قتال سے باز آ جائیں، تشدد سے باز آ جائیں، تمہیں تمہارا کام کرنے کا موقع فراہم کر دیں، یعنی وہ جو قرآن نے کہا کہ لکم دینکم فلیہ دین، تمہارے لیے تمہارا رستہ ہے، ہمارے لیے ہمارا رستہ ہے، تمہارے لیے تمہارا نظام حیات ہے، ہمارے لیے ہمارا نظام حیات ہے۔ اگر وہ اس پر آ جائیں کہ تمہارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، ہاں البتہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل دیں، اور تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ان کے نظام کے خلاف تو تم دلیل، لیکن دلیل کا جواب دلیل سے آنا چاہیے۔ تو جو گروہ تشدد سے پیچھے ہٹ جائے اور دوبارہ کسی یعنی گفتگو پر آ جائے، دلیل پر آ جائے، مذاکرات پر آ جائے، اپنی بات سمجھانے اور آپ کی بات سمجھنے پر آمادہ ہو جائے، تو پھر قتال ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ تمہارے لیے جائز نہیں رہا۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اگر وہ باز آ جائیں تو تم ہاتھ روک لو، اور اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے معاملہ کرو، لڑائی کا، وقاتلو، لڑتے رہو، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اب یہاں پر فتنہ باقی نہ رہے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ ایک نظریے کو اپنا بیانیہ بنانے سے روکا جائے، اور فتنہ باقی نہ رہنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب یہ طرز عمل ختم ہو جائے۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اگر سارے کا سارا عالم کفر اسلام قبول کر لے تو پھر تو ویسے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر کوئی جھگڑے کی تو گنجائش ہی نہیں رہے گی، قتال کی تو پھر ویسے بھی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ دین، تمہاری لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری لڑائی کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، اس کی ساری تفصیلات کے ساتھ، اس کی معاشرت کے ساتھ، اس کی معیشت کے ساتھ، اس کے تمدن کے ساتھ، اس کی سیاست کے ساتھ، اس کی تجارت کے ساتھ، ساری کیفیات کے ساتھ، ساری جزیات کے ساتھ تمہاری یہ جد و جہد جاری رہنی چاہیے۔ اور اگر اس جد و جہد میں کہیں پر تمہارے بنائے گئے اور بنے بنائے نظام کو خطرہ لاحق ہو تلواروں سے، تو ان تلواروں کے مقابلے میں تمہاری تلواریں اپنے نظام کی حفاظت کے لیے تیار رہنی چاہیے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ محض کسی زمین کو فتح کرنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ایک علاقے پہ قبضہ کیا اور بادشاہ کا نام فلاں کے بجائے فلاں ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں، بات تبدیلی کی ہے۔ اور تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی پورے نظام کی ہے۔ حقوق اللہ کا تحفظ بھی اس میں شامل ہے اور حقوق العباد کا تحفظ بھی اس میں شامل ہے۔ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرک ہوں، ملحد ہوں،
انہیں حق ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کریں. یہ قرآن ان کو تحفظ دیتا ہے. یہ تحفظ مدینہ میں بھی دیا گیا، لیکن قرآن ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے قانون کے بجائے معاشرے پر اپنا قانون نافذ کریں. اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان سے قتال ہوگا. اچھا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں کچھ پیچیدگیاں ممکن ہوا تو ہم آخر میں اس پیچیدگی پر بات کر لیں گے. یا چلیں ایک جملہ میں اسی دوران میں کہہ دوں. پیچیدگیاں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ پاکستان جیسے معاشرے میں، کہ جہاں ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہاں اسلام نافذ نہیں ہے، لیکن کاغذ پر لکھا ہے کہ یہاں اسلام نافذ ہونا چاہیے. دستور ہمارا کہتا ہے کہ یہ تقاضے ہیں اسلام کے. دستور میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ جو قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. تو اب جد و جہد کس چیز کی ہے؟ جد و جہد یہ ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اپنے آپ سے تو ایک آئینی جنگ لڑی جائے گی. ایسے ایک معاشرے میں کسی گروہ کو ذاتی طور پر کھڑے ہو کر اس پورے نظام کو تل پٹ کر دینے کی کوشش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اسی کو اصطلاحی زبان میں خروج کہتے ہیں، اور خروج کرنے والوں کو اصطلاحی زبان میں خوارج کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں کو شکایت تھی کہ نظام مملکت میں کچھ کمیاں ہیں، لیکن ان شکایتوں کو دور کرنے کے بجائے جب ایک مسلح جدوجہد تک بات پہنچ گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی ریاست اتھل پتھل ہو کر کے رہ گئی. اور جو فتنہ اس وقت جنم لیا، جس نے اس فتنے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جان دی، شہادت کا مرتبہ آپ کو ملا. حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے اس اتھل پتھل کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ بات کربلا تک پہنچ گئی. تو ایک نظام میں ان لوگوں کے خلاف گفتگو کہ جو اس نظام کے بنیادی طور پہ مخالف ہیں، ان سے رویہ کچھ اور ہوگا. اور نظام کے اندر اگر خرابی موجود ہے، لیکن میں بھی اللہ کا ماننے والا ہوں، آپ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، تو یہاں پر جہاد اور قتال کے وہ الفاظ استعمال نہیں ہوں گے کہ جن الفاظ کو قرآن مشرکین کے لیے استعمال کرتا ہے، ملحدین کے لیے استعمال کرتا ہے، نصارہ کے لیے استعمال کرتا ہے، یہود کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ ہم نے بات کی سورہ بقرہ کے. اب ہم رجوع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی. سورہ آل عمران قرآن کی تیسری صورت ہے. اس کی 2 آیتیں اس وقت میرے پیش نظر ہیں، ان 2 آیات پر ہم بات کرتے ہیں. آیت نمبر 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. یہ کشمکش ہے کیا؟ ایک لائن کا تبصرہ ہے. جہاد کا میدان کفر اور ایمان کے درمیان فرق کر دینے والا ہے. ایمان کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، ایمان کا دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی حق ہے، مجھے بھی حق ہے. لیکن ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا محض میرے زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا، کیا وہ سارے انعامات مجھ پر عام ہو جائیں گے کہ جو اہل ایمان کے لیے رب کائنات نے مخصوص کیے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جب تک کہ اللہ تمہیں آزما کر نہ دیکھ لے کہ تم اللہ کی راہ میں جانے لڑانے والے ہو یا نہیں ہو، اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہو یا نہیں ہو.
دیکھیے یہاں ایک لفظ استعمال ہوا جہادو، جد و جہد. یہ جد و جہد ایک بڑا طویل معاملہ ہے. جب میں کفر کو ترک کرتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا لیکن مجھ سے عمل نہیں ہوتا، بے عملی کو ترک کرتا ہوں، عمل کی راہ اختیار کرتا ہوں. میں نے عمل کی راہ اختیار کر لی، لیکن کہیں زندگی کے کچھ معاملات ایسے آتے ہیں کہ جہاں مجھے یہ جس کو کہتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات، مجھے وہاں پر دنیا، اس کے لوازمات، میری زندگی، اس کی ضروریات، اس کی تعیشات، وہ مجھے کسی اور راستے کی طرف لے جاتی ہیں. اور ایک اور بندہ اس موقع پر رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے. یقیناً یہ عزیمت کا راستہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو لفظ یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں جہاد، اور یہاں استعمال ہوا ہے لفظ جہادو، جد و جہد. تو کفر کو ترک کرنا، اسلام کو قبول کرنا، یہ بھی ایک جد و جہد ہے. بے عملی کو ترک کرنا، عمل کو ترک کرنا، عمل کو اختیار کرنا، یہ بھی ایک جد و جہد ہے. اپنی خواہشات کی قربانی دینا اور تعیشات کو ترک کر کے صبر کرنا، یہ بھی ایک جد و جہد ہے. اس جد و جہد کا ٹاپ، اس کا یا اس کی انتہا یا اس کی چوٹی یہ ہے کہ ایک انسان اپنی جان داؤ پر لگا دیتا ہے اس نظریے کے لیے کہ جو اس نے اختیار کیا ہے، جس کے لیے وہ علائق کو ترک کرتا ہے، عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے. جب وہ اس مرحلے تک آ جاتا ہے کہ میں اس نظام کو، کہ جو میں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ قائم کیا ہے، میں اس نظام کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، یہ جہاد ہے. یہی قتال فی سبیل اللہ ہے. ہم سورہ نساء، قرآن کی 34 سورت ہے، اس کی ایک آیت ہمارے پیش نظر ہے، آیت نمبر 77. ہم اس پر بات کریں. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. دیکھیے اس آیت میں ایک مکمل نقشہ کھینچا گیا ہے. اہل ایمان کو جب حکم دیا گیا، الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یا برائی سے روکے رکھو، خراب کاموں سے روکے رکھو، رب کائنات کی نافرمانی سے روکے رکھو. تو انہوں نے ایسا کر لیا. نماز قائم کرو، انہوں نے نماز قائم کر لی. ان سے کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، انہوں نے زکوٰۃ دے دی. 3 چیزیں دیکھ لیجیے. جب کہا گیا کہ برائی سے ہاتھ روکو تو روک لیا، کہا گیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کر لی، کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دے دی. میں اگر اپنے آپ پہ نظر ڈالوں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر میں ایسا کر لوں تو میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی، پارسا، جنت کا حقدار. رب کائنات کیا کہتے ہیں؟ جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا، فلما کتب علیہم القتال، یعنی یہ جو کچھ تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اگر تم نے ایک معاشرہ قائم کر لیا ہے کہ جہاں نماز کا نظام قائم ہے، جہاں زکوٰۃ کا نظام قائم ہے، کہ جہاں شراب نہیں پی جاتی، جہاں بدحیائی اور بدکاری، بے حیائی اور بدکاری نہیں ہوتی، کہ جہاں منشیات کا کاروبار نہیں ہوتا، کہ جہاں پر سود پر پیسہ نہیں چلایا جاتا، جہاں لوگوں پر ظلم نہیں کیا جاتا، جہاں لوگوں کے اموال نہیں چھینے جاتے، اگر تم نے ایک ایسا نظام قائم کر لیا ہے، اگر اس نظام کو خطرات لاحق ہوں گے، تم نے تو نظام بنا لیا،
نظام باطل ٹھنڈے پیٹوں تمہارے اس کام کو برداشت تھوڑی کرے گا. وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے تمہارے اس نظام میں ڈینٹ پڑ جائے، اور اگر اس موقع پر تم کمزوری دکھا گئے تو تمہارا یہ نظام بالآخر ڈیمیج ہو جائے گا. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. تو رب کائنات تبصرہ کرتے ہیں کہ جب انہیں حکم دیا گیا قتال کا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اشد خشیہ یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر ان پر قتال کا حکم گراں گزرا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مہلت طلب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کیوں آپ نے ہم پر یہ قتال کا حکم نافذ کر دیا. لولا اخرتنا اجل قریب. ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور ایک آخرت، ایک خدا ترس انسان کے لیے بہتر ہے. اچھا، اب یہ لوگ جو کہ لڑنے بھیڑنے سے گریزاں ہیں، ان کا حال یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی خون دیکھ کر کے خوفزدہ ہو جانے والے لوگ ہیں. یہ جو قریش کے لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے، یہ بھی وہ لوگ ہیں. یہ کس معاشرے سے آئے تھے؟ لوٹ مار کے معاشرے سے، جنگ و جدال کے معاشرے سے، بدامنی کے معاشرے سے، دوسروں کے حقوق مارنے کے معاشرے سے، طاقت کے ذریعے سے مظلوم پر غالب آ جانے والے معاشرے سے. یہ اوس کون لوگ تھے؟ خزرج کون لوگ تھے؟ یہ اوس اور خزرج تو وہ لوگ تھے کہ جو آپس میں لڑتے رہے تھے. لیکن جب یہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک پوری دنیا ترک کر چکے ہیں، جب انہیں اللہ کے دین کی خاطر لڑنے کا حکم دیا گیا تو یہ کمزوری دکھا گئے. یہ کمزوری یقیناً قابل معافی نہیں ہے. سورہ مائدہ کی ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے قرآن کی، آیت 35. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے لڑو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. مجاہدہ، وجاہدو، مقابلہ، کشمکش، جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں ان کے خلاف مجاہدہ، مقابلہ، کشمکش، جو اللہ کی راہ میں چلنے سے روکتی ہیں، جو اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو قوتیں غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں. یہ کیا ساری کیا کیفیتیں ہیں؟ دیکھیے، ہم اپنے اس ملک میں یہ ساری خرابیاں بڑی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر وہ سب کچھ ہے کہ جو ایک اسلامی اور مسلمان معاشرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ ہم اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے ذاتی زندگی کی حد تک تقوی اختیار کر لیا، اور بس ہم سمجھے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا. مجاہدہ ہے کیا؟ ابلیس کے خلاف. وہ ابلیس جو تمہیں اندر سے توڑتا ہے، اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف. نفس جو کہتا ہے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھنڈا پانی ہو، کھانا پینا ہو، آرام ہو اور عیش ہو. ان لوگوں کے خلاف کہ جن کے ساتھ معاشی، معاشرتی اور تمدنی تعلقات ہیں. ہمیں اس کشمکش کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھئی یہ تو کاروباری شراکت دار ہے نا جی ہمارا. اچھا جی، میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن میرے کاروباری شریک نے بینک سے قرضہ لے لیا. میں تو نہیں چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ بھائی میرے تو 10 روپے لگے ہوئے ہیں، جس کے 100 روپے لگے ہوئے ہیں وہ ملاوٹ کرتا ہے، میں اس کو روک نہیں پاتا.
یہ ساری چیزیں اس خالص نظام کو ناخالص بنانے کی طرف لے جاتی ہیں. تو مجاہدہ ہے کیا؟ نخلو و نصر کو میفجر، ان تعلقات سے نکل آنا. تمہارے معاشرتی تعلقات ہوں، تمہارے معاشی مفادات ہوں، تمہارے سیاسی معاملات ہوں، جو چیزیں تمہارے اپنے بنیادی عقیدے اور بنیادی ایمانیات سے ٹکرانے والی ہیں ان کو ترک کر دینا، اور وہ مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام جو اللہ سے بغاوت پر قائم ہے اس کو ترک کر دینا. یہ ہے مجاہدہ. ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں. میں 4 باتیں کرتا ہوں، 2 ایک جملوں میں. اس کشمکش کا ایک رخ ہے بدر، 313 ایک طرف، 1000 سے زیادہ ایک طرف، اور رب کائنات نے کہا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز. رب کائنات نے ملائکہ سے مدد کی. اسی لیے تو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پھر ایک کشمکش احد کے میدان میں ہے. پلٹ کے آیا ہے کفر نے سرنڈر نہیں کیا ہے، کفر نے ہار نہیں مانی ہے، پلٹ کر کے آیا ہے، حملہ آور ہوا ہے، اور کسی حد تک اس نے زخم پہنچائی ہے. اہل ایمان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. وہ جو دھاک بیٹھی تھی وہ تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی دونوں میں سے کسی قوت نے سرنڈر نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ باطل اپنی پوری قوتیں سمیٹ کر کے احزاب لشکروں کی جمع، یعنی متعدد لشکر جو جمع ہو کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. جب اس مرحلے تک بھی اہل ایمان نے پامردی دکھائی تو پھر احزاب پلٹ گئے. پھر دوسرا سلسلہ شروع ہوا غلبے کا، فتح مکہ ہو. اور دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے کہ جنگ بدر بھی رمضان میں ہوتی ہے اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوتا ہے. بات کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ توسیع ہوتی ہے تو یہ سندھ جو باب الاسلام کہلاتا ہے، یہاں راجہ داہر کو 10 رمضان المبارک کو شکست ہوتی ہے اور یہاں نظام کفر کی بساط لپٹ جاتی ہے. اور پھر آخری بات میں کروں اپنے ہم وطنوں سے، پاکستانی بھائیوں سے. رب کائنات نے 27 رمضان المبارک کو ہمیں یہ خطہ زمین عطا کیا، ایسے ہی کہ جیسے رب کائنات نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں کو مدینہ فراہم کیا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مدینہ کی مثال بستی تھی، اسے ویسا بننا چاہیے تھا. رب کائنات نے ہمیں ویسا ہی دیا. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم اللہ کی اس زمین پر اللہ کے نظام کو اس طرح قائم کرنے میں ناکام رہے کہ جس طرح سے قائم کرنا چاہیے. اگر ایسا ہو جاتا تو یہ پاکستان اپنے گرد و پیش میں اسلام کے بنیادی عقائد اور اخلاقیات کے نتیجے میں پھر لوگوں کو اس پر آمادہ کرتا کہ وہ اسلام کی حقائق پر غور کریں، عقائد پر غور کریں اور اسلام کو قبول کریں. ہم ایک بار پھر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے میں نے جو یہ بات کی، دیکھیے قتال کی ہم نے بات کی کہ ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے قیام اور اس کی حفاظت کی جد و جہد ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے قتال انفرادی طور پر اپنی اپنی امارات اسلامی کے اعلان کا نام نہیں ہے. اگر ایسا ہوا اور جہاں ایسا ہوا ہے وہاں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ہمیں مل کر کے پاکستان کے اندر حکومتی سطح پر وہ تبدیلیاں لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو حکومت پھر اپنی سطح پر سود کو ختم کرے،
شراب کو ختم کرے، بدکاری کو ختم کرے، بے حیائی کو ختم کرے اور ہمیں ایک مکمل اسلامی معاشرہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔